हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम और सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा उनका शुक्र हो, जो भला है उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसका प्यार निराला है। आइए इससे पहले कि आपका कलाम हम सुने, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, खुदा हम तेरा शुक्र हो इस लम्हा के लिए। पाक खुदा, खुदा हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं। खुदा पाक रूह आप आइए और हमारी रहनुमाई कीजिए। खुदा आज जितना कलाम हम पढ़ें और सुने पाक खुदा, उस पर तेरा फजल, तेरा रहम चाहते हैं पाक खुदा। पाक खुदा ये हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाते रहे। यस्सु तेरे नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो जो हमेशा हमें अपने पाक रूह की रहनुमाई में हमें प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। आज का टाइटल कलाम का आपने थंबनेल से देख लिया होगा, योर वर्क एज अ सीड। आपके अल्फाज एक बीज के तौर पर काम करते हैं, आमीन। कलाम में से इसके लिए आज का हम हवाला देखेंगे। इमसाल 18 बाब उसकी 21 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं, आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में हैं और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आपके अल्फाज एक बीज के तौर पर काम करते हैं, इसलिए हमेशा हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, ना सिर्फ गुस्सा में बल्कि हंसी मजाक में भी। आपकी बातें आप पर और दूसरों पर बहुत गहरा असर रखती हैं। हमें हमेशा दूसरों के साथ उम्मीद की बातें करनी चाहिए और उम्मीद ज़िंदा खुदा यीशु मसीह पर, कि वही हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वही हमारी चट्टान है और वही हम यीशु नाम में ज़िंदगी है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, राहत और ज़िंदगी मैं हूँ। पतरस रसूल कहते हैं, क्या खुदा ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं। खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, खुदा उनके कलाम में से हम रहनुमाई हासिल करते हैं कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी को जीना है। क्योंकि खुदा का ये जो ज़िंदा कलाम है, खुदा का ये जो ज़िंदा कलाम है, ये हमारी मैनुअल बुक है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमने अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी बीवी, अपने हस्बैंड के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना है, उनके साथ कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। ये सब हमें बाइबल सिखाती है, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा का कलाम जो ज़िंदा है और वो हमें अपनी रहनुमाई देता है। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी तमसीलों के साथ हमें बीज के मतलब सिखाया, जैसा कि आज का टाइटल है कि आपके अल्फाज एक बीज के तौर पर काम करते हैं। हम देखते हैं कि अल्फाज लफ्ज़ की जमा है और जिसका मतलब वो बामायनी लफ्ज़ या अल्फाज हैं जो आदमी अपने मुंह से अदा करता है। और बीज, हम देखते हैं कि बीज, किसी भी चीज़ का बीज बजाते वो बीज छोटा सा नज़र आता है, लेकिन जब हम उसे बोते हैं, वो फल का, किसी सब्ज़ी का बीज, किसी दरख्त का बीज जब हम वो ज़मीन में बोते हैं, उसे हम सो करते हैं, ज़मीन में बोते हैं, तो वो उगकर एक पेड़ बन जाता है, एक दरख्त बन जाता है वो। और उसके बाद उस पर फल लगते हैं। अगर फल का वो दरख्त है तो उस पर फल लगेंगे। इसी तरह खुदा ने हमें सिखाया बहुत सी तमसीलों से। मत्ती उसके 13 बाब में उसकी 3 और 4 आयत में खुदा ने सिखाया कि कैसे एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा। आप सबों ने बहुत दफ़ा ये कलाम सुना भी है और पढ़ा भी है बाइबल में से कि उन्होंने क्या फल लेकर आए। जो राह के किनारे गिरा, जो पथरीली ज़मीन पर गिरा और जो कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा। बीज यहाँ पर खुदा के कलाम को ज़ाहिर करता है और जब हम खुदा के कलाम को देते हैं तो खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है। खुदा उनके कलाम में से हमें ज़िंदगी की बातें मिलती हैं। फिर उसने एक और तमसील में इसी मत्ती 13 बाब उसकी 24 और 25 आयत में खुदा ने कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन, यहाँ पर दुश्मन शैतान आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। शैतान आपकी ज़िंदगी में आता है कड़वाहट भरने, लड़ाई झगड़ों की कोशिश करने,
اور لڑائی جھگڑوں کے ذریعہ سے ان فالتو معاملوں میں آپ کو پھنسانا یا آپ کو بیزی کرنا اور آپ کے فوکس کو اٹھانا خدا سے، جن کا کبھی کبھار آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو استعمال کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو، فالتو کی جیلسی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور فالتو کے منفی الفاظ آپ کی زندگی میں بول کر، جیسے ہم خود بھی کسی کو دیکھ کر کبھی کبھار جب ہم کسی انسان کو نہیں جانتے ہوتے تو لیکن ہم اس کے دیکھ کر اس کی شکل سے ہی، اس کی پرسنالٹی سے ہی حساب لگا لیتے ہیں، یار یہ بڑا کھڑوس ہوگا، یہ اس قسم کا آدمی ہوگا، تو ہم نے اس کی زندگی پر غلط الفاظ یا منفی جو ہے اس کے کردار کے بارے میں ہم نے کردار کشی کر کے وہ ورڈ کو ڈکلیئر کر دیا۔ گنتی کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 6 آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے بلق بادشاہ نے، جب وہ اسرائیل سے ڈرا ہوا تھا، اسرائیل سے اسے پتا تھا کہ میں جیت نہیں سکتا ہوں، یہ میرے سے قوی ہیں، تو اس نے بلق بادشاہ نے بلام کو بلایا کہ وہ اس کے لیے ان لوگوں پر لعنت کرے۔ آپ ضرور اس 22 باب کو پڑھیے گا، گنتی 22 باب، میں آپ کے لیے اس کی 6 آیت کو پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہے، سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں، پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ شیطان جب ہم وہ کچھ نہیں کر پاتا تو وہ ایسے ہتھ کنڈوں کو بھی یوز کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو استعمال کرتا ہے آپ کو فوکس سے ہٹانے کے لیے۔ جب وہ آپ کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آپ خدا کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، خدا کا کلام جو زندگی بخشتا ہے، آپ زندگی کی باتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ بڑھ رہے ہیں، سرفرازی پا رہے ہیں، ہر طرح سے بڑھوتری پا رہے ہیں، اپنے فائنینشیل برکتوں کو پا رہے ہیں، اپنی میرج لائف میں، اپنے بچوں میں، خاندان میں، کام کرنے کی جگہ پر، ہر ایک چیز میں آپ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا ان کی بھاڑا آپ کے چگرد رہتی ہے۔ جب ہم خدا ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، خدا ان کا کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو شیطان ہم پر غالب نہیں آ پاتا، تو وہ ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے۔ یرمیہ نبی اس کے بارے میں کہتا ہے، یرمیہ نبی کی کتاب اس کا یرمیہ باب 9 اس کی 8 آیت میں کہتا ہے، ان کی زبان مہلک تیر ہے، نکلتی ہیں دغا کی باتیں نکلتی ہیں، وہ اپنے ہمسایہ کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھے ہیں۔ وہ منہ سے تو آپ کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، منہ کے ساتھ تو آپ کو برکت دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں آپ کے لیے لعنت بھری ہوئی ہے، نفرت لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ وہ جب آپ کو بڑھتا دیکھتے ہیں، آپ کی کامیابی کو، سرفرازی کو، آپ کی سربلندی کو، تو ان کا منہ بند رہتا ہے اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب انہیں موقع ملتا ہے تو جو ان کے دل میں بھرا ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں باہر، اور وہ لعنت اور وہ کڑواہٹ جو ان کے اندر بڑی ہوتی ہے وہی وہ باہر نکالتے ہیں، وہ ان ورڈوں کو آپ کے لیے، آپ کے خلاف وہ یوز کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے ایک باب اس کی 26، 27 اور 28 آیت میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زمین کی مٹی سے لے کر اسے گوندا، اور ہمیں خدا نے مٹی سے بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ اسی پیدائش 1 باب اس کی اگر ہم 2 اور 3 آیت پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور روشنی ہو گئی۔ آمین۔ خدا نے ورڈز بولے، the words has power، الفاظ طاقت رکھتے ہیں۔ خدا نے وہ ورڈ بولے، اور خدا جو دیکھنا چاہتے تھے خدا نے وہی بولا۔ خدا روشنی دیکھنا چاہتے تھے، خدا نے روشنی بولی اور روشنی ہو گئی۔ اسی طرح خدا نے ہم کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور ہم اس مٹی سے، زمین کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، جس مٹی میں ہم بیج بوتے ہیں، سبزیاں کا، پھلوں کا، درختوں کا بیج بوتے ہیں، تو وہ بیج وہ جو ہے وہ زمین اگاتی ہے اس بیج کو۔ اسی طرح ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، تو جو ورڈ، جو الفاظ، جو بیج ہم اپنی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں بوتے ہیں وہ ضرور ہی اگتے ہیں۔ اور یہ بڑے دھیان کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بوتے ہیں دوسروں کی زندگیوں میں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا زمین پر وہ روشنی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے خدا نے کہا روشنی ہو جا، لیٹ بی لائٹ دیر۔ خدا نے وہ اس کو بولا اور وہ روشنی ہو گئی۔ اس لیے ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دوسروں کی زندگیوں کو بلڈ اپ، ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگیوں کو بلڈ اپ کریں۔
آپ انہیں بڑھتا ہوا ان کے لیے ان کے ساتھ خوشی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ دنیا میں اس سے اور کوئی اچھی چیز نہیں کہ ہم اپنے بہن بھائی کو، خاندان کے کسی فرد کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بڑھتا ہوئے دیکھیں اور ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور خدا کے کلام کے مطابق انہیں گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، انہیں خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق بتائیں، خدا ان کی تعلیم انہیں دیں، خدا ان کے بارے میں انہیں بتایا جائے اور وہ خدا ان کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن بنا کر اس کو بڑھائیں۔ برکت لینا بڑی بات نہیں، لیکن برکت کو سنبھالنا سب سے بڑی بات ہے۔ خدا ان کے کلام میں سے جب ہم نے یہ پڑھا کہ خدا نے کہا کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے، تو ہم میں وہی عقل ہے، وہی طاقت ہم میں کام کرتی ہے۔ خدا نے اپنے منہ سے کہا، خدا نے روشنی کو بنایا نہیں، خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی۔ اس لیے ہم جو کچھ ہم کہیں گے دوسروں کی زندگیوں میں، وہ منفی ہوں یا مثبت الفاظ ہوں، وہ ضرور ہی اگیں گے اور وہ ضروری ہی ہوگا۔ ہمارے الفاظ دوسروں کی زندگی کو بنانے اور بگاڑنے، اور کسی بھی چیز کو بنانے اور بگاڑنے میں بڑی خاص ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی دوسروں کو برکت دیتے ہیں تو ان کو برکت وہ لگتی ہے۔ اس لیے ہم دوسروں کی زندگی میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہی بولنا ہے، اور اس بات کا دھیان رہے کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم دوسروں کی زندگی میں بربریت، لعنت، شرمندگی، لڑائی جھگڑے، بدکاریاں بوئیں گے تو ہم وہی کاٹیں گے۔ لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں سلامتی، برکت، رحم، تسلی، اطمینان، اور وہ ہم سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، ہمارے ساتھ ہم سے اپنے آپ کو وہ محفوظ سمجھیں گے، تو خداوند ہمیں بھی برکت دے گا اور ہمیں بھی محفوظ رکھے گا۔ ہمیشہ دوسروں کی روحانی اور جسمانی اور معاشی ترقی کے لیے ان کی رہنمائی کریں، خدا کے کلام کے مطابق۔ خدا کا کلام انہیں دیں، جب کبھی آپ کو موقع ملے، اپنے کام پر، اپنے گلی محلے نگر میں ان کو خدا کے بارے میں بتائیں، یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں صرف یسوع کے پاس ہیں، اور یہ خدا کا زندہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں ہر روز، وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک درخت کی مثال سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک بیج بوئیں اور وقت درخت اگے اور ہم اس کو اگانے کے لیے اس کو ہمیشہ کیمیکل والا گندا، تیزابی، گدلا پانی ڈالتے رہیں، تو ہم اسے کسی بھی طرح کے پھل کی امید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی اسے وہ گندا اور غلیظ اور تیزابی پانی ڈال کے اس کو سکھا دیا ہوا ہے، وہ پھل نہیں لا سکتا۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جو کبھی پڑھائی میں کمزور ہیں، یا ان نوجوانوں کو جن کو جاب نہیں ملتی یا کسی کمزوری کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، ہم بجائے ان کو انکریج کرنے کے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، ہم انہیں ڈسکریج کرتے ہیں، برے الفاظ، برے القاب کے ساتھ انہیں برے نام دے کر، تو کچھ کر نہیں سکتا، تیرے سے کچھ ہو نہیں سکتا، تجھے کچھ ملتا نہیں ہے، تو کسی کام کا نہیں ہے، تو مر جا کے کہیں، تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے الفاظ سے ہم ان کی زندگیوں کو بگاڑتے ہیں، انہیں احساس سے کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ ان کی زندگی کو تعمیر نہیں کرتے، بلکہ ڈسٹرکشن ان کی زندگی میں آتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسی زندگیاں وہ سوکھ جاتی ہیں، وہ پھل نہیں لا سکتے، پھر ہم ان سے پھل کی امید نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں پھل دیں گے، نہیں، کیونکہ ہم نے جو بویا وہی ہم کاٹیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں بھی لکھا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کی باتیں کریں کہ خدا بھلا ہے اور بھلوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی زندگیوں میں پازیٹیو خدا کے کلام کا بیج بوئیں گے تو وہی ہم کاٹیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو تو چاہتا ہے کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں، وہی تو دوسروں کے ساتھ کر۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ پازیٹیو ورڈ بولیں، انہیں بلیس کریں، انہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ گھر میں اچھا کھانا، جب کبھی آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی اچھا کھانا بنائے تو ان کے کھانے کی تعریف کریں، نہ کہ ایسا ہو کہ انہیں پتہ چلے کہ کیونکہ جانوروں کے جب آگے چارہ ڈالا جاتا ہے تو جانور چپ چاپ کھا لیتے ہیں، چاہے آپ انہیں کیسا بھی بیلچے کے اوپر الٹا پلٹا مار کے ڈھال دو چارہ، وہ چپ چاپ کھا لیتے ہیں، وہ بولتے نہیں۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، تو اس لیے آپ اس طریقے سے بھی ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ اور اچھا کھانا بنائیں، اور اچھے طریقے سے وہ بلڈ کریں، گھر کو سنبھالیں۔
جو لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں، پازیٹیو ورڈز بولیں ان کی زندگیوں میں۔ ہم یہ گرمیوں کا سیزن ہے، سمر سیزن ہے، تو ہر گھر میں تربوز وغیرہ آتے ہوں گے، اور ہم کھاتے بھی ہیں، تو کبھی کبھار ہم اپنے سینوں میں بیٹھ کر، یہ پنجابی کلچر میں ہم لوگ بعض دفعہ اپنے سینوں میں بیٹھ کر خربوزے کھاتے ہیں، تربوز کھاتے ہیں، تو ہم کھاتے کھاتے منہ میں سے فر کر کے اس کے بیج نکال پھینکتے ہیں، تو کچھ ادھر گرے، کچھ ادھر گرے، کچھ ادھر گرے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم بھول جاتے ہیں، اور کچھ دنوں بعد جب ہم ہفتے 10 دن بعد دیکھیں تو وہ بیج جہاں کہیں صحن میں دراڑیں ہیں، ان میں سے وہ جب بیج وہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، وہ نرمی پا کر وہ بیج ایک ویل کی صورت میں اگنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم دیکھ کے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بیج یہاں بھی اگ گیا، جبکہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے وہ بولے گئے الفاظ، وہ نیگیٹیو ورڈز یا اچھے ورڈز ہم نے کسی کی زندگی میں بولے، ہم سم ٹائم بولنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ پھل ضرور لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا ان کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کے لیے انہیں بلڈ اپ کیجیے، ان کے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ انہیں بولیے، خدا ان کا کلام ان کو دیں۔ اور میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی اپنی فیملیوں میں ہر روز بلا ناغہ دعا کرنے کی، بائبل پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ خداوند ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ رہے۔ اس ایسٹر سے پہلے خداوند کے ساتھ وعدہ کیجیے کہ خدا میں آپ کے ساتھ بنا رہوں گا، اڑا اور کھڑا رہوں گا، اور تیری قربانی کو رائے گا نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تو نے میرے لیے مار کھائی، تو نے میرے لیے کوڑے کھائے، تو نے میری بدکاری کو اپنے اوپر لے لیا، کیونکہ جیسا پیار خدا یسوع مسیح نے کیا ہے نا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا ایسا پیار نہیں کرتی، دنیا دھوکہ اور چھلاوا ہے۔ فقط یسوع ہی نے وہ پیار کیا، اس نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے نہیں دیتا، اور اپنے پیار کا اظہار اس نے صلیب پر جان دے کر کیا۔ اس لیے میرے بھائی، میری بہن، بزرگوں، بچوں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ضرور ہر روز صبح کام پر جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے، جب بھی آپ اٹھیں، سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کریں، تھینک یو بولیں خداوند کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور جو نعمتیں، جو برکتیں اس نے آپ کی زندگی میں دی ہیں، ان سب کا شکر ادا کیا کریں۔ اور جب آپ رات کو آئیں سونے سے پہلے دعا کریں، بائبل پڑھیں، خدا ان کا شکر کریں سارے دن کے لیے، اس کی نعمتوں کے لیے، اس کی بھلائیوں کے لیے۔ خدا وہ بھلا ہے، اور ہمیشہ جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام سے آپ کو برکت ملی، اور خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ بلیس کرے، اور ہم خداوند کی حضوری میں یوں ہی بنے رہیں۔ خداوند یسوع کا فضل، اطمینان اور تسلی جو بیان سے باہر ہے، ہمیشہ آپ کو گھیرے رہے۔